अस्सलाम वालेकुम लिसनर। आइए असन नुमानी की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है रॉन्ग नंबर। तो आइए शुरू करते हैं। नेशनल एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 207 एम्स्टर्डम से फैज़ाबाद के लिए रवां थी। बैरूत के हवाई अड्डे से तैयारे को परवाज़ किए हुए 2 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके थे और फैज़ाबाद का फासला कुछ ज़्यादा नहीं रह गया था। एम्स्टर्डम से रवाना होते वक्त भी तमाम नशिस्तें पुर नहीं थीं। बैरूत पर गैर मुल्कियों की बेशतर तादाद उतर जाने की वजह से तैयारा निस्फ से ज़्यादा खाली हो गया था। अकबर एक दरमियानी सीट पर खिड़की के करीब बैठा बाहर के मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। उसके आगे पीछे की सीटों पर इक्का दुक्का मुसाफिर बाकी रह गए थे। अगली सीट पर बैरूत से एक मुल्की मुसाफिर सवार हुआ था और जब से तैयारे में कदम रखा था मुसलसल शराब पिए जा रहा था। अकबर को अंदेशा था कि अगर उसकी मेनोशी इसी अंदाज में जारी रही तो फैज़ाबाद पर उसे स्ट्रेचर पर डालकर ही उतारा जा सकेगा। झगड़े की आवाज़ सुनकर अकबर ने खिड़की से रुख फेरा तो देखा कि वही मुसाफिर एयर होस्टेस कुदसिया से मज़ीद शराब तलब कर रहा है और कुदसिया उसकी हालत के पेश नज़र खुश असलूबी से टालना चाह रही है। अकबर कुदसिया से वाकिफ़ था। अक्सर बैरूनी परवाज़ों के दौरान वो इस गंदमी रंगत और तीखे नुकोश वाली एयर होस्टेस से मिल चुका था और एक हद तक उसे पसंद भी करता था। हम रकम देने को तैयार है तो तुम शराब लाकर क्यों नहीं देता? इस आदमी ने झूमते हुए कहा। आप पहले ही बहुत ज़्यादा पी चुके हैं, कुदसिया ने नरमी से जवाब दिया। फरमाएं तो कॉफ़ी ला दूँ? अच्छा तो फिर हम तुम्हारी आंखों की शराब पिएगा। इस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर इस तरह झटका दिया कि कुदसिया उसके ऊपर जा गिरी। इस शख्स ने उसे नज़दीक करने की मज़ीद कोशिश की। कुदसिया ने बहुत हाथ पांव मारे मगर वो जकड़ कर रह गई। इतनी देर में कुछ और मुसाफिर भी मुतवज्जा हो चुके थे। अगली सीट से एक नौजवान ताव खाते हुए उठा और उस शख्स के करीब आकर सख्त लहजे में बोला, इसे छोड़ दो। हम नहीं छोड़ेगा तो तुम क्या कर लेगा पिद्दी खान? इस शख्स ने सर उठाकर अपनी सुर्ख आंखों से नौजवान को घूरते हुए कहा। कुदसिया अभी तक उसकी गिरफ्त में थी। ये नौजवान ने जवाब दिया और इसके साथ ही उसने ढीले हाथ से एक ज़बरदस्त थप्पड़ उस शख्स के मुंह पर जड़ दिया। थप्पड़ खासा ज़ोरदार था। उस आदमी का मुंह फिर गया। दूसरे ही लम्हे उसने एक हाथ अपनी कोट की जेब में डालते हुए कुदसिया को ज़ोर से धक्का दिया और ख़ुद सीट से खड़ा हो गया। बायां हाथ जेब से बाहर आया तो उसमें लंबे फल का चाकू दबा हुआ था। कुदसिया गिरते ही संभल कर उठी और तेज़ी से पायलट के कैबिन की तरफ रवाना हुई जहां मुसल्ला गार्ड मौजूद रहता था। मुदाखलत करने वाले नौजवान ने चाकू देखा तो पैंतरा बदल कर पीछे हट गया। अकबर जो कुदसिया को बचाने के लिए उठा था और नौजवान को देखकर रुक गया था, आगे बढ़ा। कुछ और लोग जो बीच बचाव करने आ रहे थे चाकू देखकर ठिठक कर वहीं रुक गए। उस शख्स ने तेज़ी से कदम बढ़ाकर नौजवान पर चाकू से वार किया। नौजवान फुर्ती से पीछे हटा मगर हटते हटते भी वो खुद को पूरी तरह जद से नहीं बचा सका और तेज़धार फल दाएं कंधे से कुछ नीचे सीने में उतर गया। नौजवान के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली और वो सीना पकड़े दूसरी तरफ उलट गया मगर इतनी देर में अकबर उस शख्स के सर पर पहुंच चुका था। आहट सुनकर वो तेज़ी से घूमा। अकबर जस्ट लगा चुका था। उस शख्स ने चाकू सामने कर दिया। करीब था कि चाकू की नोक अकबर के पेट में उतर जाती कि उसने पहलू बचाते हुए अपना सीधा हाथ चाकू के दस्ते पर डाल दिया। खुशकिस्मती से निशाना दुरुस्त पड़ा और अकबर ने पूरी ताकत से इस शख्स का हाथ पकड़कर उसे मोड़ने की कोशिश की ताकि चाकू छीन सके। इसका दूसरा हाथ दुश्मन के सीधे हाथ से उलझा हुआ था। अकबर का कद भी उस शख्स से बहुत कम था और जिस्म भी उसके मुकाबले में कमज़ोर और नाजुक नज़र आता था, लेकिन इस वक्त उसकी उंगलियों में बला की कुव्वत आ गई थी। वो इस हद तक उसका हाथ मोड़ने में कामयाब हो गया कि चाकू की नोक उस शख्स की तरफ घूम गई और तभी अचानक तैयारे ने नीचे उतरना शुरू कर दिया। इस शख्स की पुश्त तैयारे के इंजन की जानिब थी।
ढलान होते ही उसका पैर फिसला और वो पीठ के बल नीचे गिरा। अकबर उसके ऊपर था। नतीजे में चाकू उस शख्स के सीने में दस्ते तक अंदर घुस गया। उसके मुंह से एक कर्बनाक चीख निकली और हाथ पैर ढीले पड़ गए। अकबर जल्दी से उसे छोड़कर खड़ा हो गया। तैयारे का मुसल्ला गार्ड अपनी ब्रेन गन संभाले तेज़ी से करीब आ रहा था। जिब्रान कैफ़े गुलजार की जानिब घूमा ही था कि एक कुबड़े फ़कीर ने उसकी जानिब दस्ते सवाल तराश कर दिया। बाबा, अल्लाह की राह पर कुछ देता जा। जिब्रान को फैज़ाबाद आए अभी कुछ ही दिन गुजरे थे। निशात होटल जहां वो ठहरा हुआ था कैफ़े गुलजार से कुछ ज़्यादा फासले पर नहीं था। जिब्रान को होटल का खाना पसंद नहीं आया, इसलिए वो नाश्ता होटल में करता और दोपहर का खाना कैफ़े गुलजार में खाता। होटल से कैफ़े जाते हुए ये कुबड़ा फ़कीर रोज़ाना उसे इसी खंभे के नीचे खड़ा मिलता था। जिब्रान गदागरों की सरपरस्ती का कायल नहीं था, मगर इस कुबड़े को वो 8 आने रुपया ज़रूर दे दिया करता था। शायद इसलिए कि कुबड़ा अपने कद्दो कामत में ही नहीं, कुछ शक्ल सूरत के एतबार से भी जिब्रान से मुशाबे था। अगर उसकी पीठ पर कुबड़ ना होता तो लोग दूर से उस पर जिब्रान का शुबा कर सकते थे। फ़कीर के हाथ में रुपए का नोट रखकर वो आगे बढ़ा ही था कि एक स्लेटी रंग की ब्योक कार उसके करीब से गुजरी। जिब्रान अपने किसी ख्याल में गुम था। यूं भी वो मेन रोड की फुटपाथ पर चल रहा था, जहां पर हर मिनट में कई कारें इधर से उधर आती जाती रहती हैं। मगर ये ब्योक कार चंद गज आगे जाकर रुक गई। पिछली सीट की खिड़की से एक फूले हुए सुर्ख चेहरे वाले आदमी ने सर निकाल कर झाँका। कैफ़े गुलजार आ चुका था। जिब्रान इसी तरह अपने ख्यालात में खोया हुआ अंदर दाखिल हो गया। मोटे आदमी ने सर खिड़की के अंदर करते हुए अपने ड्राइवर को मुखातिब किया। बशीर, तुमने अभी इस आदमी को कैफ़े में जाते देखा है? यस बॉस, ड्राइवर ने जवाब दिया। इसके पीछे जाओ और देखो कि वो किस मेज़ पर या किस केबिन में बैठता है, मोटे आदमी ने हिदायत की। यस बॉस। ड्राइवर इतनी ही देर में कार से उतर चुका था। तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए वो कैफ़े में दाखिल हुआ। जिब्रान एक केबिन का पर्दा उठाकर अंदर जा रहा था। ड्राइवर ने केबिन की चौखट पर नज़र डाली। नंबर 13 तहरीर था। वो फ़ौरन ही वापस नहीं लौटा। कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, यहाँ तक कि उसने वेटर को खाने की ट्रे लिए केबिन में जाते देख लिया। बॉस, उसने वापस जाकर बताया, वो शख्स केबिन नंबर 13 में खाना खा रहा है। गुड, मोटे आदमी ने सर हिलाकर खुशनुदी का इजहार किया। अब कार किसी टेलीफोन बूथ तक ले चलो। ड्राइवर कार में आ बैठा। दूसरी सड़क पर मुड़ते हुए उसे एक फ़ोन बूथ नज़र आ गया। उसने कार बूथ के सामने रोक ली। मोटा आदमी कार से उतरा, फ़ोन बूथ में दाखिल हुआ। जेब से स्याह रंग की एक नोटबुक निकाली, दरमियान से खोलकर कुछ वर्क गिरदानी की और फिर ऐसे सफ़े पर रुक गया जिस पर मकामी कैफ़ों और रेस्टोरानों के पते और फ़ोन नंबर दर्ज थे। कैफ़े गुलजार का नंबर देखते हुए उसने लटका हुआ रिसीवर उठाया और मतलूबा सिक्के मशीन में डालकर नंबर घुमाने लगा। हेलो, कैफ़े गुलजार। राब्ता कायम होने पर उसने कहा, आपके कैफ़े के केबिन नंबर 13 में एक साहब बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जिब्रान ने दूसरी रोटी तोड़ी ही थी कि वेटर ने उसे फ़ोन कॉल की इतला दी। जिब्रान की पेशानी पर सोच की लकीरें कुछ और गहरी हो गईं। फैज़ाबाद में उसके कई शनासा हो सकते थे, मगर वो किसी को इतला देकर कहीं जाने का आदी नहीं था, और जब से आया था किसी ऐसे पब्लिक मकाम पर नहीं गया था जहाँ कोई उसकी आमद से वाकिफ़ हो सकता। लामुहाला किसी ने उसे होटल या कैफ़े में ही देखा होगा। फ़ोन करने वाले ने क्या कहा था? उसने काउंटर पर बैठे हुए क्लर्क से पूछा। कहा था कि केबिन नंबर 13 में जो साहब बैठे हैं उनसे बात करना है, क्लर्क ने बताया। इसका मतलब था कि किसी ने उसे कैफ़े में ही देखा था, क्योंकि वो अमूमन केबिन नंबर 13 में ही बैठा करता था। इसलिए ये देखना आज भी हो सकता था और किसी वक्त पहले भी। उसने ज़हन पर जोर दिया। गुज़िश्ता 3 दिन में उसे कैफ़े में कोई आशना सूरत नज़र नहीं आई थी। बहरहाल उसने रिसीवर उठा लिया। हेलो, वो मोहतात लहजे में बोला। जिब्रान, मेरा नाम खलील है। मैं इस नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। आप कौन साहब हैं?
میرا خیال ہے کہ تم نام سے زیادہ کام میں دلچسپی رکھتے ہو۔ درست ہے، جبران نے جواب دیا، مگر میں یہاں کچھ آرام کرنے آیا ہوں۔ میرا کام بہت معمولی اور معاوضہ بہت زیادہ ہے۔ مثلاً کتنا؟ 25,000۔ جبران کے ہونٹوں نے خاموش انداز میں سیٹی بجائی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں کیفے گلزار کے کیبن نمبر 13 میں بیٹھا ہوا ہوں؟ میں نے تمہیں کیفے میں جاتے دیکھ لیا تھا، جواب ملا۔ باقی کام میرے ڈرائیور نے انجام دیا۔ خوب، جبران نے کہا، کام کی نوعیت کیا ہے؟ فون پر گفتگو کرنا مناسب نہیں ہوگا، تو میرے دفتر آ جاؤ۔ اور یہ دفتر کہاں ہے؟ زیب النساء اسٹریٹ، پلازا مینشن، ٹاپ فلور، دوسری طرف سے بتایا گیا۔ لفٹ سے اترتے ہی سامنے یونیک ٹریڈرز کا بورڈ نظر آ جائے گا، سیدھے اندر آ جانا۔ میں اپنی پرائیویٹ سیکرٹری کو ہدایت کر دوں گا، وہ تمہیں میرے پاس لے آئے گی۔ تم بھی کھانا کھا رہے ہو اور میں بھی کھانے جا رہا ہوں، جواب دیا گیا۔ اس لیے اگر کھانے سے فارغ ہو کر 2 بجے تک آ جاؤ تو بالکل مناسب ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا، جبران نے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ یونیک ٹریڈرز کے دفاتر پلازا مینشن کے پورے ٹاپ فلور پر پھیلے ہوئے تھے۔ مختلف دروازوں پر لگی ہوئی تختیوں سے معلوم ہوتا تھا کہ دنیا کی شاید کوئی ہی ایسی چیز باقی رہ گئی ہو جسے یونیک ٹریڈرز والے امپورٹ یا ایکسپورٹ نہ کرتے ہوں۔ بائیں جانب ایک دروازے پر مینیجنگ ڈائریکٹر کی تختی آویزاں تھی۔ جبران نے ایک گہری کش لے کر سگریٹ خاکدان میں اچھال دیا اور خود دروازے کو اندر کی جانب کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ بیرونی آفس بڑی نفاست اور قیمتی فرنیچر سے آراستہ کیا گیا تھا۔ پورے کمرے میں قالین کا فرش تھا۔ دروازے کے ایک جانب 2 سیٹوں والے 3 صوفے پڑے ہوئے تھے، جن کے سامنے 3 ہی چھوٹی میزوں پر مختلف اخبار اور رسالے نظر آ رہے تھے۔ سامنے ایک بڑی سی میز اور لوہے کی کئی الماریوں کے درمیان ایک خوبصورت سی لڑکی کوئی فائل کھولے رف پیڈ پر کچھ اعداد و شمار نقل کر رہی تھی۔ آہٹ سن کر اس نے سر اٹھایا۔ فرمائیے، اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ جبران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ کیس نکالا۔ ایک سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر سگریٹ کیس واپس جیب میں رکھا اور پھر قدم بڑھا کر میز کے ایک کنارے پر بیٹھتے ہوئے لڑکی کی جانب جھکا۔ لائٹر ہوگا؟ اس نے بڑے مزے سے پوچھا۔ لڑکی نے کچھ حیران ہو کر اپنے داہنے ہاتھ کی جانب ایک دراز کھولی اور لائٹر جلا کر جبران کے سامنے کر دیا۔ تھینک یو، جبران نے دھواں چھوڑتے ہوئے کہا اور میز سے اتر کر دروازے کی طرف چل دیا۔ آپ صرف سگریٹ سلگانے آئے تھے؟ لڑکی بے حد حیران تھی۔ اوہ، میں بھول گیا، جبران ایک ہاتھ سے کان کی لوک کھینچتے ہوئے بولا۔ مجھے تو شاید کسی سے ملنا بھی تھا۔ آپ کا نام خلیل ہے؟ لڑکی نے کچھ ناگواری سے پوچھا۔ آپ کو میرا نام معلوم ہے؟ تب تو آپ یہ بھی جانتی ہوں گی کہ مجھے کس سے ملنا ہے۔ میں کوئی فلرٹ لڑکی نہیں ہوں، اس نے انٹرکام کا بٹن دباتے ہوئے کسی کو جبران کے آنے کی اطلاع دی اور پھر اسے گھورتے ہوئے بولی، جائیے، باس آپ کا انتظار کر رہے ہیں، دروازہ بائیں جانب ہے۔ ایک بار پھر تھینک یو، جبران یہ کہتا ہوا مینیجنگ ڈائریکٹر کے پرائیویٹ آفس میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ وہی موٹا آدمی تھا جس نے جبران کو فون کیا تھا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میرا نام سردار علی ہے اور میں یونیک ٹریڈرز کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں۔ میں نے ہی تمہیں فون کر کے بلایا ہے۔ لہجے میں وہی تحکم تھا جس سے وہ اپنے ماتحتوں سے بات کرنے کا عادی تھا۔ جبران نے ایک لمحے کے لیے اسے گھور کر دیکھا اور پھر کوئی جواب دیے بغیر واپس جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ سردار علی جلدی سے بولا۔ میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میں اس تحکمانہ انداز سے مخاطب کیے جانے کا عادی نہیں ہوں، جبران نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ موٹے سردار علی کے چہرے پر غصے کی سرخی ابھری جسے اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا، پھر ایک زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم برا مان جاؤ گے۔ اب اگر اندازہ ہو گیا ہے تو اپنا کام بتاؤ، بیٹھو گے نہیں؟ سر دست میں کھڑا رہنا پسند کرتا ہوں۔
تمہاری مرضی۔ سردار علی نے کندھے اچکائے۔ میں اس ماہ کی 10 تاریخ سے پہلے ایک شخص اکبر حسین کا پتہ چلانا چاہتا ہوں۔ وہ 3 تاریخ کو مقامی جیل سے غائب ہو گیا ہے۔ کوئی سزا یافتہ مجرم ہے؟ جبران نے پوچھا۔ یوں ہی سمجھ لو، اسے ایک شخص کو قتل کرنے کے جرم میں 2 سال کی سزا سنائی گئی ہے، سردار علی نے بتایا۔ مگر یہ قتل اس سے اپنی جان کی حفاظت اور ایک ایئر ہوسٹس کی عزت بچاتے ہوئے ہوا تھا۔ بہرحال یہ غیر متعلق بات ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے اس کے فرار کا پورا انتظام کر لیا تھا، مگر وہ اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے خدا جانے کہاں گم ہو گیا کہ نہ جیل میں اس کا کوئی پتہ ہے، اور میرے آدمی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے جیل سے اسے باہر جاتے ہرگز نہیں دیکھا۔ تم نے اس کے فرار ہونے کا انتظام کیا تھا؟ جبران نے دہرایا۔ وہ کس طرح؟ جیل خانے کے مطبخ کے لیے روزانہ صبح 9:30 بجے ایک ٹرک گوشت، ترکاری، برف اور دوسری ضروری سپلائی لے کر جاتا ہے، سردار علی نے جواب دیا۔ میں نے اس کے ڈرائیور کے ذریعے یہ انتظام کیا تھا کہ اکبر اس کی سیٹ کے نیچے چھپ جائے اور وہ اسے جیل سے باہر لا کر کسی جگہ چھوڑ دے۔ اپنے ایک آدمی سے میں نے اکبر کو بھی یہ پیغام بھجوا دیا تھا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر فرار ہو سکتا ہے۔ وہ ایک بڑی نرسری کا مالک اور بہترین مالی ہے۔ جیل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب نے اسے اپنے بنگلے کے باغ کی درستگی اور دیکھ بھال پر مقرر کیا ہوا ہے۔ وہ روزانہ صبح 9 بجے اپنی کوٹری سے تنہا سپرنٹینڈنٹ کے بنگلے جاتا ہے۔ جیل خانے کا کچن راستے میں پڑتا ہے۔ وہ بڑی آسانی سے نگاہ بچا کر ٹرک میں چھپ سکتا تھا۔ پھر کیا اکبر نے اس طرح رہا ہونے سے انکار کر دیا تھا؟ نہیں، وہ تو آمادہ تھا۔ 3 تاریخ اس کام کے لیے طے ہو چکی تھی۔ اکبر حسب معمول 9 بجے کوٹری سے نکلا۔ ٹرک بھی ٹھیک وقت پر پہنچ گیا تھا۔ اچانک 9:45 بجے کے قریب جیل کا الارم بجنے لگا۔ معلوم ہوا کہ جب اکبر 9:30 بجے تک سپرنٹینڈنٹ کے بنگلے نہیں پہنچا تو انہوں نے فون کر کے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ جیلر نے بتایا کہ وہ تو کوٹری سے جا چکا ہے۔ اچھا، خیر یہ بتاؤ کہ قتل کی واردات کس طیارے میں ہوئی تھی؟ جبران نے اچانک پوچھا۔ ہاں، وہ طیارہ کہاں سے آ رہا تھا اور کہاں جا رہا تھا؟ ایمسٹرڈیم سے فیض آباد آ رہا تھا۔ اکبر تمہارے بقول ایک نرسری کا مالک ہے، اسے ایمسٹرڈیم جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ میں نے کہا نا کہ میں تمہارے ان سوالات میں الجھنا پسند نہیں کرتا، سردار علی ناگواری سے بولا۔ سیدھی سی بات ہے کہ میں ایک آدمی کو تلاش کرانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے معقول معاوضہ دے رہا ہوں۔ تم بتاؤ کہ یہ کام کر سکتے ہو یا نہیں؟ 25,000 روپے کم نہیں ہوتے، جبران نے کہا۔ تم ایک بزنس مین ہو۔ جب کوئی بزنس مین ایک ایسے آدمی کے لیے 25,000 خرچ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے جو اسے جانتا تک نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 25,000 خرچ کر کے اسے لاکھوں کما بھی سکتا ہے۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کہ اگر ایسا ہی معاملہ ہوا اور تم نے مجھے اس سے انجان رکھنے کی کوشش کی تو میں تمہارے مفاد کی پوری حفاظت نہیں کر سکوں گا۔ اس طرح تمہیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ میرے نفع نقصان سے تمہیں کوئی قرض نہیں ہونا چاہیے۔ بہت خوب، جبران نے سرسری لہجے میں کہا۔ تمہارے پاس اکبر کا کوئی فوٹو ہے؟ جواب میں سردار علی نے اپنی میز کی طرف سے ایک پوسٹ کارڈ سائز فوٹو نکال کر جبران کے سامنے ڈال دیا۔ جبران نے فوٹو اٹھا کر بڑی توجہ سے دیکھا۔ یہ ایک ایسے شخص کی تصویر تھی جس کا جسم چھریرا، چہرہ کچھ دبلا اور خد و خال زنانہ پن لیے ہوئے تھے۔ فوٹو سے عمر کا اندازہ کرنا مشکل تھا، پھر بھی جبران کا خیال تھا کہ وہ 40 سال کے لگ بھگ ہو سکتا ہے۔ نرسری کا مالک بننے سے پہلے یہ کیا کرتا تھا؟ جبران نے پوچھا۔ اپنی نوجوانی کے زمانے میں اسٹیج کا خاصا مشہور اداکار رہ چکا ہے، سردار علی نے بتایا۔ غالباً زنانہ پارٹ بھی ادا کرتا ہوگا؟ ہاں۔ کوئی سابقہ پولیس ریکارڈ؟ بالکل نہیں۔ اچھی بات ہے، میں یہ کام کرنے کے لیے آمادہ ہوں، جبران نے کہا۔ معاوضے کی ادائیگی کا کیا انتظام ہوگا؟ تم مجھے یا میرے کسی آدمی کو بتا دو کہ وہ کہاں ہے، میرا آدمی اسے اپنی نظروں سے دیکھ کر اطمینان کر لے۔
اس کے بعد تمہیں چیک دے دیا جائے گا۔ میں چیک نہیں لیا کرتا، پہلی بات، جبران بولا۔ دوسری بات یہ کہ رقم پیشگی لیا کرتا ہوں۔ پوری رقم پیشگی نہیں دی جا سکتی، سردار علی نے جواب دیا۔ میں زیادہ سے زیادہ 10,000 ایڈوانس دے سکتا ہوں۔ خیر، یوں ہی صحیح، مگر کیش؟ اس کا انتظام تو ہو جائے گا، سردار علی نے کہا۔ ایک بات اور، تمہاری شہرت کچھ اچھی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے موکل کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہو۔ میرے ساتھ تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو زندگی بھر پچھتاؤ گے۔ یہ شکایت صرف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبران نے اکبر کا فوٹو جیب میں رکھ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ اور تم تو پہلے ہی کہہ چکے ہو کہ مجھے تمہارے نفع نقصان سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ یونیک ٹریڈرز کے دفتر سے نکل کر جبران نے تقریباً 1 گھنٹے ایک لائبریری میں اخبارات کے پرانے فائل دیکھنے میں صرف کیا۔ اکبر کے بارے میں سردار علی کا بیان درست ہی معلوم ہوتا تھا۔ نیشنل ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر 207 پر ایمسٹرڈیم سے فیض آباد آتے ہوئے قتل کی واردات تقریباً 4 ماہ پرانی تھی۔ وہ نوجوان جسے شرابی مسافر نے زخمی کیا تھا بچ گیا تھا۔ اکبر کے وکیل نے صفائی میں حفاظت خود اختیاری کا عذر پیش کیا، پھر بھی عدالت نے اسے 2 سال کی سزا سنا دی تھی۔ امید تھی کہ اپیل میں اسے رہا کر دیا جائے گا۔ اپیل کے لیے درخواست بھی دے دی گئی تھی، مگر اس درمیان میں وہ غائب ہو گیا۔ خبروں کے مطابق پولیس نے اسے جیل کے اندر اور باہر ہر طرح تلاش کیا، مگر اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ اخباری تفصیلات سے ہی جبران کو معلوم ہوا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کا نام قربان بیگ ہے اور جیلر کا نام نثار احمد۔ وہ لائبریری سے باہر آیا تو 4:15 ہوئے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ فاصلے پر ایک پبلک فون بوتھ نظر آ رہا تھا۔ جبران چہل قدمی کے انداز میں چلتا ہوا بوتھ کے قریب پہنچا اور اندر داخل ہو گیا۔ جیل خانے کا نمبر وہ لائبریری کی فون ڈائریکٹری میں دیکھ چکا تھا۔ مطلوبہ سکے ڈال کر نمبر ڈائل کیا۔ سٹی جیل، دوسری طرف سے جواب ملا۔ آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ جبران نے پوچھا۔ نثار احمد، میں سپرنٹینڈنٹ قربان بیگ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ قربان صاحب اپنے بنگلے میں ہیں، کوئی کام؟ میرا خیال ہے کہ ڈیوٹی کے اوقات 9 سے 5 ہوا کرتے ہیں، جبران نے بات کاٹ کر کچھ سخت لہجے میں کہا۔ درست ہے، مگر پھر قربان صاحب بنگلے میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کون صاحب ہیں؟ ہوم سیکرٹری مرزا اشفاق الہی۔ اوہ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ بات یہ ہے سر کہ وہ ابھی خیر، آپ مجھے بنگلے کا ایکسٹینشن دے دیں، میں خود ان سے بات کر لوں گا۔ یس سر، ابھی لیجیے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ایک بھاری بھرکم آواز ابھری۔ لہجہ خوشامدانہ تھا، صاف ظاہر تھا کہ جیلر نے اپنے سپرنٹینڈنٹ کو خطرے سے آگاہ کر دیا ہے۔ گڈ آفٹر نون سر، دراصل میری وائف کی طبیعت کچھ خراب ہے، اس لیے۔ ٹھیک ہے، جبران نے بات کاٹی۔ اکبر حسین کے کیس میں کیا ہوا؟ اکبر حسین؟ اوہ، آپ کا مطلب اس قیدی سے جو جیل سے فرار ہو گیا ہے؟ قربان بیگ نے کچھ حیرت سے کہا۔ انسپکٹر فیاض تحقیقات کر رہے ہیں، مگر ابھی تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اکبر تو ایسا غائب ہوا ہے جیسے اسے زمین نگل گئی ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بات آپ تک پہنچ گئی ہے۔ کچھ ایسے پہلو سامنے آئے ہیں جن سے یہ معاملہ سیکورٹی سے متعلق ہو گیا ہے، جبران نے کہا۔ میں تحقیقات کی رفتار سے بالکل مطمئن نہیں ہوں۔ وزیر داخلہ کی ہدایت کے مطابق میں کل ایک اسپیشل آفیسر کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، آپ کی جانب سے اسے پورا تعاون ملنا چاہیے۔ بہتر جناب، ویسے میرا خیال تھا کہ انسپکٹر فیاض، غالباً میں نے آپ کو اظہار خیال کی دعوت نہیں دی تھی، جبران نے ناگوار لہجے میں کہا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ سر دست یہ خبر آپ کے اور نثار احمد کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بہتر سر، ایسا ہی ہوگا، قربان صاحب نے خوش آمدانہ انداز سے کہا۔ وہ آفیسر کل کسی وقت تشریف لائیں گے، یہ بتا دیں۔ وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، جبران نے بتایا اور ریسیور رکھ دیا۔ وہ بوتھ سے باہر نکلا تو اس کے ہونٹوں پر ایک شریر مسکراہٹ رقصہ تھی۔ نثار احمد قربان بیگ کے دفتر میں داخل ہوا
تو اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ دبا ہوا تھا۔ یہ میجر خلیل کون ہو سکتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میجر خلیل؟ قربان بیگ نے سوالیہ لہجے میں دہرایا۔ جی ہاں، نثار نے کارڈ دیکھتے ہوئے بتایا۔ فرام سینٹرل انٹیلیجنس۔ اوہ! قربان بیگ کھڑے ہو گئے۔ غالباً یہ وہی اسپیشل آفیسر ہے۔ میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا، وزارت داخلہ کی طرف سے اکبر کے فرار کی تحقیقات کے لیے ایک خاص افسر بھیجا گیا ہے۔ ہوم سیکرٹری صاحب نے اسی بارے میں فون کیا تھا۔ ان کی ہدایت ہے کہ یہ خبر باہر نہیں جانی چاہیے۔ اوہ! نثار کے منہ سے نکلا۔ وہ میرے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں انہیں یہاں لے آؤں یا آپ چل رہے ہیں؟ چلو میں چلتا ہوں، قربان بیگ نے دروازے سے نکلتے ہوئے جواب دیا۔ جبران جیلر کے آفس میں بڑی بے نیازی کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ نثار احمد اور قربان بیگ اندر داخل ہوئے تو وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ ہیں سپرنٹینڈنٹ قربان بیگ صاحب؟ نثار احمد نے تعارف کرایا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، جبران نے ہاتھ ملایا۔ مجھے امید ہے کہ ہوم سیکرٹری صاحب آپ کو میرے بارے میں فون کر چکے ہوں گے۔ جی ہاں، قربان بیگ نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن میری ناقص عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ اس معاملے کا سیکورٹی سے کیا تعلق ہے۔ بہرحال آپ سے مکمل تعاون کیا جائے گا، مگر پہلے یہ فرمائیے کہ آپ کے لیے کیا منگوایا جائے؟ شکریہ، میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے کوئی اعتراض نہ ہو تو مجھے اکبر کی فائل دے دیں۔ میں کچھ دیر اس کا مطالعہ کروں گا، پھر آپ کی اجازت سے جیل میں مختلف مقامات کا جائزہ لینا اور مختلف لوگوں سے کچھ ضروری سوالات کرنا چاہوں گا۔ ضرور ضرور، قربان بیگ نے جواب دیا۔ فائل آپ کو نثار صاحب دے دیں گے۔ آپ نے چائے کی دعوت تو رد کر دی، لیکن مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ دوپہر کا کھانا میرے ساتھ تناول فرمائیں۔ آپ اصرار کرتے ہیں تو میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ یوں بھی میں آپ کے بنگلے کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، جبران نے کہا۔ میری اطلاع کے مطابق اکبر کی ڈیوٹی آپ کے باغ میں ہی لگائی گئی تھی۔ جی ہاں، وہ بڑا اچھا مالی تھا۔ میں اس سے ایک نئی قسم کے گلاب کی کیاریاں تیار کرا رہا تھا۔ شکر ہے کہ وہ غائب ہونے سے پہلے اپنا کام مکمل کر چکا تھا، قربان بیگ نے کہا۔ میری موجودگی کی ضرورت تو نہیں؟ جی نہیں، آپ جا سکتے ہیں، البتہ میں نثار صاحب کا کچھ وقت ضرور خراب کروں گا۔ قربان بیگ اپنے دفتر میں واپس چلے گئے۔ نثار احمد نے اکبر کی فائل اپنی الماری سے نکال کر جبران کو دے دی۔ وہ کچھ دیر اس کا مطالعہ کرتا رہا۔ بیشتر باتیں اسے سردار علی سے معلوم ہو چکی تھیں، البتہ ایک دلچسپ انکشاف یہ ہوا کہ اکبر حسین کے پاس انٹرنیشنل پاسپورٹ تھا اور وہ ہر دوسرے تیسرے ماہ یورپ کے کسی نہ کسی شہر میں جاتا رہتا تھا۔ جبران نے جب اس سلسلے میں نثار احمد کی توجہ دلائی تو اس نے بتایا کہ اسے بھی یہ بات عجیب معلوم ہوئی تھی اور اس نے اس سلسلے میں اکبر سے پوچھا بھی تھا، جس کا جواب اکبر نے یہ دیا تھا کہ وہ باغبانی میں نت نئے تجربات کرتا رہتا ہے اور خواہ اس ملک کے لوگ اس سے واقف نہ ہوں مگر بیرونی ممالک میں باغبانی کے شوقین اسے بخوبی جانتے ہیں۔ چنانچہ جب کہیں کوئی پھولوں کی نمائش ہوتی ہے اسے مدعو کیا جاتا ہے۔ خود وہ اپنے طور پر بھی کبھی کسی نایاب پھول کی تلاش میں، کبھی کسی خاص پھول کے بیج حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملک جاتا رہتا ہے۔ فائل بند کر کے جبران نثار سے اکبر اور اس کی گمشدگی یا فرار کے بارے میں مختلف سوالات کرتا رہا۔ نثار کا ذاتی خیال یہ تھا کہ اکبر جیل ہی میں کسی جگہ چھپ کر بیٹھ گیا ہے، اگرچہ اس کا وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر وہ تلاشی میں ملا کیوں نہیں، اور یہ کہ گزشتہ 4 یا 5 ماہ سے وہ کچھ کھائے پیے بغیر کس طرح رہ رہا ہوگا۔ البتہ اس نے قربان بیگ کے بارے میں بتایا کہ وہ سختی سے اس خیال کے حامی ہیں کہ اکبر کسی نہ کسی طرح جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ یہ آپ کے قربان بیگ صاحب کس قسم کے آدمی ہیں؟ جبران نے سرسری لہجے میں سوال کیا۔ ٹھیک ہی ہیں، مگر غصے کے بہت تیز ہیں۔ ان کے بنگلے کی تلاشی بھی لی گئی تھی؟ جی ہاں، بلکہ خود انہوں نے اصرار کر کے تلاشی دلوائی۔ وہ یہاں اکیلے رہتے ہیں یا بیوی بچے بھی ساتھ ہیں؟
बच्चे तो नहीं हैं, अलबत्ता उनकी बेगम ज़रूर रहती हैं। उनकी घरेलू ज़िंदगी कैसी है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि बेगम साहिबा मॉडर्न ख़यालात की हैं या पुराने, और चादर देखकर पाँव फैलाती हैं या? जिब्रान दानिस्ता फ़िक्रा नामुकम्मल छोड़कर खामोश हो गया। कुर्बान साहब जितने मिजाज के तेज़ हैं, उनकी बेगम उतनी ही खुश अखलाक हैं। निसार अहमद ने जवाब दिया। बेहद हसीन और दिलकश शख्सियत की मालिक हैं। उनका घर जाकर देखिए, आपको कम घरों में इतनी सजावट और सलीका नज़र आएगा। खाना भी बहुत अच्छा पकाती हैं और चाय तो इतनी उम्दा बनाती हैं कि क्या अर्ज़ करूं। मालूम होता है कि आप बेगम कुर्बान के बहुत मद्दाह हैं। जी हाँ, मगर कहीं ये बात कुर्बान साहब के सामने ना कहते। निसार अहमद तभी ज़बान से बोला। वो ज़रूरत से ज़्यादा शक की मिजाज वाक़े हुए हैं। इब्तिदा में तो मैं कभी कभी जाता रहता था, मगर अब महीनों से रुख नहीं करता। जेल में अमले के सभी लोग जानते हैं कि कुर्बान साहब किसी को अपनी बेगम से बात करते नहीं देख सकते। इस सिलसिले में कई लोगों ने मार खाई है और कई लोगों की शामत आ चुकी है। खुदा मालूम बेगम कुर्बान इनके साथ किस तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं। जब हम लोगों के साथ कुर्बान साहब का तर्ज अमल ये रहता है तो उन पर तो न जाने कितनी डांट डपट पड़ जाती होगी। हालांकि वो शरीफ खातून हरगिज़ इस तबीयत की नहीं हैं। जिब्रान को ये तमाम बातें बड़ी दिलचस्प मालूम हुई। कुछ और गुफ्तगू के बाद वो निसार अहमद को साथ लेकर जेल के मुआयने के लिए निकला। मुख्तलिफ मकामात को खुद देखा, किचन का ख़ास तौर पर जायज़ा लिया और वहाँ के अमले से कई सवालात किए, जिनमें से पेशतर की नौयत ये थी कि आया किचन से पुरस्कार तरीके पर खाना तो गायब नहीं हो रहा है। जहाँ जेल में किसी जगह पोशीदा होने का ताल्लुक़ था। जिब्रान ने तमाम पोशीदा मकामात देख लिए, मगर अकबर क्या उसका कोई सुराग भी नज़र नहीं आया। इस मसरूफ़ियत में दिन का 1 बज गया। मैं समझता हूँ कि जेल के अंदर तो आपकी तहकीकात मुकम्मल हो गई, निसार अहमद ने कहा। सभी कुछ तो आपने देख लिया? हाँ, सिवाय कुर्बान साहब के बंगले के। जिब्रान मुस्कुराया। आपका ख्याल है कि अकबर वहाँ छुपा बैठा होगा? निसार ने कुछ हैरत से पूछा। मगर तलाशी तो वहाँ भी ले ली गई थी। मेरा ये मतलब नहीं था। जिब्रान ने बात टाली, फिर रेस्ट वॉच देखते हुए बोला। खाने का वक्त हो गया है। कुर्बान साहब शायद इंतज़ार कर रहे होंगे। आइए आप भी चलिए। कौन, मैं? निसार चौंका। मुझे तो माफ़ी रखें, मुद्दत से मैं नहीं गया हूँ। बेगम कुर्बान मिलेंगी तो ज़रूर शिकायत करेंगी, और कुर्बान साहब इस शिकायत को खुदा मालूम क्या क्या मायने पहनाएंगे। क्या बेगम कुर्बान वाकई बहुत हसीन है? जिब्रान ने हंसते हुए पूछा। जी हाँ, मालूम होता है कि खालिक कायनात ने इन्हें बड़ी फुर्सत में बनाया है। निसार के लहजे में पसंदीदगी के अलावा कोई और जज्बा महसूस नहीं होता था। आप जा रहे हैं, खुद ही देख लेंगे। कम से कम मैंने अपनी ज़िंदगी में निस्वानी हुस्न का इतना मुकम्मल नमूना नहीं देखा। मगर जिस तरह मोर कभी कभी अपने पैरों को देखकर अफसरदा हो जाता है, इसी तरह बेगम कुर्बान भी अपने बालों की वजह से फिक्रमंद रहती हैं। उनके बाल बहुत छोटे और रूखे हैं, इसीलिए वो आमतौर पर बालों की विक इस्तेमाल करती हैं। आपको कैसे मालूम हुआ? जिब्रान ने दिलचस्पी से सवाल किया। बस यूं ही एक मर्तबा किसी इतला के बगैर घूमता हुआ उनकी तरफ जा निकला था, निसार ने बताया। बेगम कुर्बान घर की सफाई में मशगूल थी। मुझे देखते ही अंदर भाग गई। इस वक्त उनके सर पर विग नहीं थी। अच्छी बात है, तो फिर मैं चलता हूँ। ज़रा ख्याल रखिएगा कि कुर्बान साहब को किसी शिकायत का मौका न मिले। निसार मुस्कुराया और सलाम करके दूसरी जानिब घूम गया। जिब्रान कुछ देर वहीं खड़ा उसे जाते देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदमों से कुर्बान बेग के बंगले की तरफ चल दिया। कुर्बान बेग अपने छोटे से खूबसूरत बाग में आम के एक घने दरख्त के नीचे कुर्सी डाले बैठे थे। आपने बहुत देर कर दी, वो उठे बगैर बोले। जी हाँ,
میں چاہتا تھا کہ دوپہر تک اپنے کام سے فارغ ہو جاؤں، جبران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ گویا آپ نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہیں؟ خود دلچسپی سے قربان بیگ نے پوچھا۔ پھر اکبر کی گمشدگی کا معمہ حل ہوا؟ غالباً یہ وہی کیاری ہے جسے اکبر اپنے غائب ہونے سے پہلے تیار کر رہا تھا۔ جبران نے جس کیاری کی جانب اشارہ کیا تھا وہ تقریباً 6 فٹ لمبی اور 4 فٹ چوڑی تھی۔ ایک ایک فٹ کے فاصلے سے گلاب کے چھوٹے چھوٹے پودے لگے تھے اور بھربھری مٹی اس کے تازہ بنے ہوئے ہونے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ جی، مگر آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تحقیقات ابھی کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیل کی حد تک میں نے تقریباً اپنا کام پورا کر لیا ہے۔ تقریباً کی گنجائش غالباً آپ نے اس لیے رکھی کہ ابھی میرا بنگلہ نہیں دیکھا ہے۔ جی ہاں، جبران نے غور سے قربان بیگ کی طرف دیکھا۔ بشرطے کہ آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ قربان بیگ کھڑے ہو گئے۔ فرمائیے، پہلے بنگلہ دیکھیں گے یا کھانا لگوایا جائے؟ میرے خیال میں اس ناگوار فرض سے بھی فرصت پالی جائے تو اچھا ہے، جبران نے جواب دیا۔ قربان بیگ اسے ساتھ لیے بنگلے کا ایک ایک کمرہ اور ایک ایک گوشہ دکھانے لگا۔ اس جائزے کے درمیان کچن میں بیگم قربان کی بھی ایک جھلک دکھائی تھی۔ قربان صاحب نے جبران کا تعارف کرایا، مگر بیگم صاحبہ نے سلام کرنے کے بعد جو پیٹھ موڑی تو جب تک جبران وہاں رہا وہ پشت کیے ہی اپنے کام میں مصروف رہیں، اور اس ایک نظر میں جبران نے ان کے بارے میں کوئی خاص اچھی رائے قائم نہیں کی۔ دبلا پتلا چہرہ جس پر ضرورت سے زیادہ میک اپ کیا گیا تھا، نقش و نگار اچھے ضرور تھے مگر انہیں غیر معمولی حسین نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میک اپ کے باوجود عمر زیادہ لگ رہی تھی۔ ایک اور بات جو جبران کو پورے گھر کے معائنے کے درمیان کھٹکتی رہی تھی وہ یہ تھی کہ نثار احمد کے بقول بیگم قربان بے حد سلیقہ مند تھیں اور ان کا گھر آئینے کی مانند چمکتا رہتا تھا، مگر یہاں وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا اسے سلیقہ تو کسی طور نہیں کہا جا سکتا تھا۔ کئی کمرے ایسے تھے جن میں شاید کئی دن سے صفائی تو درکنار جھاڑو بھی نہیں دی گئی تھی۔ یہ وہ کمرے تھے جو عموماً زیر استعمال نہیں رہتے تھے، مگر دوسرے کمروں میں بھی چیزوں کی ترتیب و سجاوٹ میں سلیقے کا فقدان تھا، یا کم سے کم اس معیار کا نہیں تھا جس کا نقشہ نثار نے کھینچا تھا۔ جبران کے لیے یہ امر دلچسپی اور حیرت کا باعث ضرور تھا، مگر وہ سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے نثار کا اپنا معیار اتنا فروتر ہو کہ اس سے ہٹی ہوئی کوئی بھی مثال اس کے دل میں تعریف کا جذبہ پیدا کرتے، یا پھر یہ ہو سکتا تھا کہ خود نثار کے کہنے کے مطابق وہ کئی ماہ سے بنگلے نہیں آیا تھا۔ اس دوران قربان صاحب اور ان کی بیگم کے تعلقات اتنے کشیدہ ہو گئے ہوں کہ بیگم قربان نے گھر کی جانب توجہ دینا کم کر دی ہو۔ بہرحال وجہ کچھ بھی رہی ہو، اس کی تہہ تک پہنچنا دلچسپی سے خالی نہیں ہو سکتا تھا۔ تمام بنگلے کا چکر لگا کر قربان بیگ جبران کو کھانے کے کمرے میں لے آیا۔ اتنی دیر میں بیگم صاحبہ نے میز پر کھانا لگا دیا تھا۔ جبران نے منہ ہاتھ دھویا اور میز پر بیٹھ گیا۔ قربان بیگ اس کے منتظر تھے۔ بسم اللہ کیجئے، انہوں نے کہا۔ کیا بیگم صاحبہ نہیں آئیں گی؟ جبران نے پوچھا۔ ان کی طبیعت خراب ہے۔ کیا بیمار ہیں؟ گلے کے خطوط خراب ہو گئے ہیں، قربان بیگ نے بتایا۔ میرا ارادہ کل صبح انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا ہے۔ جبران نے مزید سوالات مناسب نہیں سمجھے۔ وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھانے میں صرف بنا ہوا قیمہ اور ماش کی دال تھی۔ یہاں بھی جبران کو نثار کی رائے اور حقیقت میں بڑا تضاد محسوس ہوا۔ قیمہ بھوننے کی کوشش میں جل گیا تھا اور ماش کی دال میں نہ صرف کنی باقی تھی بلکہ پانی بھی جی کھول کر ڈال دیا گیا تھا۔ غالباً قربان بیگ نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کے خیالات کا اندازہ لگا لیا۔ معاف کیجیے گا خلیل صاحب، وہ بولے، جیسا کہ میں نے بتایا بیگم کی طبیعت ناساز ہے۔ کھانا اگر بد مزہ لگے تو میں کچھ باہر سے منگواؤں؟ جی نہیں، جبران نے تکلفاً جھوٹ بولا، کھانا بے حد لذیذ ہے، میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ کیا؟ یہی کہ اب تک کے تمام حالات و واقعات پر غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یقیناً اکبر جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ جبران نے کہا، اگر اس کے فرار کا ذریعہ
ہمارے علم میں نہیں یا وہ ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا، تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جیل میں چھپا بیٹھا ہے جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تحقیقاتی سرگرمیوں کا دائرہ جیل کے اندر کے بجائے جیل کے باہر پھیلانا مناسب ہوگا، قربان بیگ نے جواب دیا۔ مگر یہ بڑے لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ اب بتائیے، ہوم سیکرٹری صاحب نے آپ کو یہاں بھیجا تو کیا حاصل ہوا؟ جبران ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ کھانا ختم ہوا تو بیگم قربان دوپٹے کا پلو اس طرح سر پر ڈالے کہ ان کا نصف چہرہ چھپ گیا تھا، کمرے میں داخل ہوئیں۔ قربان صاحب دروازے کی جانب سے پشت کیے بیٹھے تھے۔ آہٹ سن کر جبران نے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے بیگم صاحبہ نے پلو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، نگاہیں چار ہوئیں۔ جبران کو محسوس ہوا جیسے بیگم قربان کے ہونٹ بلا آواز حرکت کر رہے ہوں۔ اس نے غور کیا تو ہونٹوں کی حرکت کچھ اس طرح تھی جیسے وہ کہہ رہی ہو، بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اسی لمحے قربان بیگ نے بھی گھوم کر دیکھا اور بیگم صاحبہ جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی کمرے میں آ گئیں، کھانے کے برتن اٹھائے اور جس خاموشی سے آئی تھیں اسی طرح باہر نکل گئیں۔ جبران کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، مگر اس نے اپنے چہرے سے اسے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ البتہ اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا، مختلف خیالات آ رہے تھے، امکانات کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ کیا قربان بیگ نے اپنی بیوی کو ان کی مرضی کے خلاف زبردستی اپنے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے؟ کیا ان دونوں کے اختلاف اب اس حد کو پہنچ چکے ہیں کہ قربان بیگ کی شکی اور غصہور طبیعت سے بیگم صاحبہ کو اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگی ہے؟ یا پھر یہ محض اس کا فریب نظر ہے کہ وہ بیگم صاحبہ کے ہونٹوں کی ایک بے معنی حرکت کو معنی پہنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کے خیالات ابھی تک یہیں پہنچے تھے کہ بیگم قربان چائے لے کر آ گئیں۔ نثار نے ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے کی بے حد تعریف کی تھی، مگر اس مرتبہ بھی جبران کو اس کی رائے سے اتفاق کرنا مشکل معلوم ہو رہا تھا۔ بیگم صاحبہ نے چائے کی پیالی اس کے سامنے سے اٹھاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس کی طرف دیکھا، اور اس مرتبہ تو وہ اتنے قریب تھیں کہ کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ان کے ہونٹ بے آواز حرکت کرتے ہوئے صاف کہہ رہے تھے، مجھے بچاؤ، میری جان خطرے میں ہے۔ جبران تقریباً 3 بجے جیل سے رخصت ہو گیا۔ نثار احمد اور قربان بیگ اسے باہر تک چھوڑنے آئے۔ تنہائی کا موقع پا کر قربان بیگ نے دبی زبان سے کہہ دیا کہ ہوم سیکرٹری صاحب شاید اس سے ناراض ہیں، اگر وہ اپنی رپورٹ میں جیل اور جیل کے حکام کے بارے میں 2-4 اچھے ریمارک دے دے تو وہ بہت ممنون ہوں گے۔ نیز یہ کہ جیسا کہ اس نے خود دیکھ لیا، بیگم قربان کی طبیعت واقعی ناساز ہے، اسی وجہ سے وہ کبھی کبھی اوقات کار میں بھی گھر چلے آتے ہیں۔ کل بیگم کو ڈاکٹر دکھانے کے بعد وہ انہیں ان کے گھر بھیج دیں گے۔ سیکرٹری صاحب کو اطمینان ہو جانا چاہیے کہ آئندہ انہیں کسی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ جبران نے بڑی خوش دلی سے وعدہ کر لیا، ہاتھ ہلا کر ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی کو روکا اور قربان بیگ سے گرم جوشی کے ساتھ مسافہ کر کے روانہ ہو گیا۔ مگر جیل روڈ سے گزرتے ہی اس نے ٹیکسی ایک پبلک فون بوتھ کے سامنے روکی، کرایہ ادا کر کے اسے رخصت کیا اور کچھ دیر فٹ پاتھ پر سوچتے رہنے کے بعد بوتھ میں داخل ہو گیا۔ جیل کا نمبر ڈائل کیا، اتفاق سے ریسیور اٹھانے والے خود قربان بیگ ہی تھے۔ ہیلو مسٹر قربان بیگ، جبران نے ماؤتھ پیس پر رومال رکھتے ہوئے کہا۔ بول رہا ہوں، میں نے ابھی ایک انٹیلیجنس کے آدمی کو جیل سے جاتے دیکھا ہے۔ جبران بولا، کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب مرکزی حکومت کو بھی اکبر کی گمشدگی سے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے؟ آپ کون صاحب ہیں؟ قربان بیگ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ کیا اس افسر نے آپ کے بنگلے کا رخ بھی کیا تھا؟ جبران سنی انسنی کر گیا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کون ہیں، اور کیا اس نے آپ کے باغ میں وہ کیاری بھی دیکھی تھی جس کے نیچے آپ نے قربان کو چھپا رکھا ہے؟ جبران اسی صاحب کلیجے میں کہہ رہا تھا۔ قربان بیگ جیسے سکتے میں آ گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ سنبھل کر بولے، جی ہاں، ظاہر ہے کہ اتنے دن زمین میں رہنے کے بعد اکبر زندہ تو نہیں ہوگا۔ جبران نے اس طرح کہا جیسے اسے اکبر کی خیریت کے بارے میں کچھ دریافت کیا گیا ہو، بلکہ
میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ دفن ہونے سے پہلے ہی اس کا دم نکل گیا تھا۔ آخر تم ہو کون اور کیا چاہتے ہو؟ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو قطعی قصوروار نہیں سمجھتا۔ اتنی حسین بیوی جس کے پاس بھی ہو، اسے ہر طرح اپنی متاع عزیز کی حفاظت کرنے کا حق پہنچتا ہے، اور یہ معاملہ تو براہ راست غیرت سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ بھلا کون شریف آدمی ایک قاتل کو اپنی خوبصورت بیوی سے خوش فعلیاں کرتے دیکھ کر برداشت کر سکتا ہے؟ مگر مصیبت یہ ہے کہ یہ دنیا والے اتنے انصاف پسند ہرگز نہیں ہوتے۔ قانون کو اس بات کی سنگن بھی مل جائے تو آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پڑ سکتی ہیں۔ قربان بیگ نے ایک گہری سانس لی۔ کتنی رقم چاہتے ہو؟ آپ تو بہت سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں سے مل کر بڑی مسرت ہوتی ہے، جبران نے جواب دیا۔ بہتر ہوگا کہ ہم لین دین کی تفصیلات باہم مل کر طے کر لیں۔ میں آج سے پہلے ٹھیک 5 بجے کیفے گلزار کے 7ویں کیبن میں آپ کا انتظار کروں گا۔ مگر مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے گھر میں کتنی نقد رقم موجود ہے، جبران نے بات کاٹی۔ اس لیے پہلی قسط کے بطور جو کچھ بھی ہو سکے ساتھ لیتے آئیں۔ آپ جیسے عقل مند آدمی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اگر آپ مقررہ وقت پر نہیں آئے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہہ کر جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ جبران نے ٹھیک 4:30 بجے قربان بیگ کو ایک ٹیکسی میں جاتے دیکھا، اور اس کے 5 منٹ بعد وہ بڑے اطمینان سے جیل میں داخل ہو گیا۔ پہرے دار دیکھ چکا تھا کہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ اور جیلر بذات خود اسے چھوڑنے باہر آئے تھے۔ وہ اسے روکنے کی ہمت کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے بڑے ادب سے سلام کیا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ جبران سیدھا قربان بیگ کے بنگلے پہنچا۔ بیگم صاحبہ کمرہ نشست میں صوفے پر کسی خیال میں گم بیٹھی تھیں۔ جبران کو دیکھا تو گھبرا کر کھڑی ہو گئیں اور جلدی سے دوپٹے کا پلو سر پر ڈال کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ قربان صاحب گھر پر نہیں ہیں؟ مجھے معلوم ہے، جبران مسکرایا۔ میں نے ہی انہیں باہر بھیجا ہے تاکہ میں تم سے تنہائی میں کچھ باتیں کر سکوں۔ مجھ سے؟ ہاں، تم سے اکبر حسین۔ شلوار قمیض پہنے ہوئے وہ ہستی اتنی تیزی سے جبران کی طرف گھومی جیسے بجلی کا ننگا تار چھو گیا ہو۔ دوپٹے کا پلو سر سے اتر گیا تھا اور آنکھیں حیرت سے باہر نکلی پڑ رہی تھیں۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں اکبر ہوں؟ اس نے گھبرا کر ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ کئی باتیں اس حقیقت کی غمازی کر رہی تھیں، جبران بڑے اطمینان سے بولا۔ نثار احمد نے بیگم قربان کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا، میں نے یہاں اس سے بالکل مختلف بلکہ متضاد باتیں دیکھیں۔ گھر میں بد نظمی، بد مزہ کھانا، معمولی چائے، نہ وہ حلیہ جو اس نے بیگم قربان کا بتایا تھا، اور سب سے زیادہ یہ کہ بیگم قربان کے اپنے شوہر سے خواہ کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہوں، وہ ایک اجنبی سے مدد کی اپیل کیوں کرتی؟ اگر واقعی انہیں جان کا خطرہ ہوتا تو جیل میں رہتے ہوئے بھی وہ لوگوں کو متوجہ کر سکتی تھیں۔ اکبر بیگم قربان کے روپ میں واقعی اکبر ہی تھا۔ ابھی تک حیرت سے وہ جبران کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب جب کہ تم بیگم قربان بنے ہوئے ہو، جبران نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تو اس کا لامحالہ یہ مطلب ہے کہ بیگم قربان غائب ہو چکی ہیں۔ کیا وہ گلاب کی نئی کیاری کے نیچے آرام تو نہیں کر رہی ہیں؟ آپ یہ بھی جانتے ہیں؟ یقینی طور پر تو نہیں، میرا اندازہ تھا۔ آپ کا اندازہ درست ہے، اکبر نے کچھ سنبھلتے ہوئے جواب دیا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ قربان بیگ بہت شکی مزاج رکھتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بیگم صاحبہ اس کے روز روز کے طعنے اور کڑوی کسیلے باتیں سن کر ہی جیلر کی جانب متوجہ ہوئی ہوں گی۔ میں نے 1-2 مرتبہ نثار احمد کو پچھلے دروازے سے بنگلے میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو، کم سے کم بیگم صاحبہ کی حد تک، کیونکہ میں نے ان دونوں کو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کسی قابل اعتراض حالت میں نہیں دیکھا۔ مگر خدا جانے قربان بیگ کو کس طرح نثار احمد کی آمد و رفت کا پتہ چل گیا۔ 3 تاریخ کی صبح کو میں بنگلے پہنچا تو دونوں میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی تھی۔ قربان بیگ بےحد غصے میں تھا، بری طرح چیخ چلا رہا تھا۔ وہ اپنے جھگڑے میں اتنا مصروف تھے کہ میری آمد بھی محسوس نہیں کی۔ پتہ نہیں بیگم صاحبہ نے اس کی کسی بات کا کیا جواب دیا
کہ اس نے غصے میں اپنے کوٹ کی جیب سے سائلنسر لگا ریوالور نکالا اور بیگم صاحبہ کو شوٹ کر دیا۔ اسی وقت اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اپنی زبان سے ایک حرف بھی نکالا تو وہ مجھے بھی ختم کر دے گا۔ غالباً میری فائل سے اسے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ میں کسی زمانے میں اسٹیج پر زنانے کردار بھی ادا کرتا رہا ہوں، اس لیے اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کی بیگم کا بحروب اختیار کر لوں۔ اس طرح قتل کی واردات میرے فرار کی داستان میں چھپ جائے گی۔ کچھ روز کے بعد وہ علاج کے بہانے مجھے جیل سے باہر لے جا کر آزاد کر دے گا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اس وعدے پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ دنیا میں ایک میں ہی اس کے جرم کا شاہد ہوں، بھلا وہ مجھے زندہ کیوں چھوڑے گا؟ جب اس نے کل مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا خیال ظاہر کیا تو میں ڈر گیا۔ پھر آج صبح اس نے بتایا کہ مرکزی حکومت کا کوئی آفیسر کھانے پر آ رہا ہے۔ میرے لیے اپنی جان بچانے کا یہ آخری موقع تھا۔ چنانچہ آپ سے مدد کی درخواست کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ میں تمہیں اس کے ہاتھ سے بچا سکتا ہوں، جبران نے کہا، بشرطے کہ تم میرے چند سوالات کا جواب پوری دیانتداری سے دینے کے لیے آمادہ ہو۔ کیسے سوالات؟ اکبر نے چونک کر جبران کی طرف دیکھا۔ مثلاً یہ کہ تم نے ہیرے طیارے میں کس جگہ چھپائے ہیں؟ جبران نے بڑے سرسری لہجے میں کہا۔ ہیرے؟ اکبر اچھل پڑا۔ کیسے ہیرے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر وہ ہیرے نہیں تھے تو پھر کیا چیز تھی؟ یقین کیجیے مجھے کچھ معلوم نہیں، اکبر نے جواب دیا۔ البتہ میں نے ایک پیکٹ طیارے کی ایک سیٹ کور میں ضرور چھپایا ہے۔ وہ رک گیا، پھر ایک گہری سانس لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت کچھ جانتے ہیں، اس لیے مجھے اپنی داستان شروع سے سنانا پڑے گی۔ بات کو طول دینے کی ضرورت نہیں، جبران اپنی ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے بولا۔ جو کچھ کہنا چاہتے ہو مختصر طور پر کہو۔ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک فون کال ملی، اکبر نے کہنا شروع کیا۔ میں نرسری کا کاروبار کرتا تھا، مگر اس میں مجھے سراسر نقصان ہو رہا تھا اور مالی پریشانیاں اتنی بڑھ چکی تھیں کہ میں کاروبار بند کر کے قرض خواہوں سے جان بچا کر کہیں بھاگنے پر غور کر رہا تھا۔ بولنے والا کوئی مرد تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے مالی معاملات سے واقف ہے اور مجھ سے ہمدردی رکھنے کی بنا پر میری مدد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ میں اس کا پسندیدہ اسٹیج اداکار رہ چکا ہوں۔ اگر میں اس کے کہنے پر عمل کروں تو ہر دوسرے ماہ مجھے 5,000 روپے کی آمدنی ہو سکتی ہے۔ کام صرف اتنا تھا کہ میں یورپ کے کسی بڑے شہر کا سفر کروں، وہاں کوئی آدمی مجھے ایک چھوٹا سا پیکٹ دے گا، وہ میں واپسی میں اپنی سیٹ کا کور ادھیڑ کر اس کے اندر چھپا دوں اور ادھڑی ہوئی جگہ کو ٹیپ سے بند کر دوں، اس طرح کہ بظاہر کوئی بات نظر نہ آئے۔ پھر ہوائی جہاز سے اتر کر ایک خاص فون پر اس سیٹ کا نمبر بتا دوں اور بس۔ ایسے سفر مجھے تقریباً ہر 2 ماہ بعد کرنا پڑیں گے، جس کے معاوضے میں 5,000 روپیہ میرے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائے جاتے رہیں گے، جو بظاہر ایک فرضی گاہک کی جانب سے ایک فرضی آرڈر کی تکمیل کے سلسلے میں ہوں گے۔ مجھے احساس تھا کہ اس طرح مجھ سے کوئی غیر قانونی کام لیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ میرے حالات بہت ناگفتہ بے تھے، پھر مجھے اس کی تفصیل کا کوئی علم بھی نہیں تھا، اس لیے میں آمادہ ہو گیا۔ تم صرف سیٹ نمبر سے اطلاع دیتے تھے؟ جی نہیں، اس نمبر میں طیارے کی فلائٹ کا نمبر بھی شامل ہوتا تھا۔ اس بار تم گرفتار ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک تم نے فون نہیں کیا ہوگا؟ جی ہاں۔ کیا اس آدمی نے کسی اور طرح تم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ کوشش کرتا بھی تو کیا ہوتا، اکبر نے جواب دیا۔ مجھے سختی سے ہدایت تھی کہ میں وہ فون نمبر یا سیٹ نمبر کسی کو نہ بتاؤں، ورنہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ خوف نہ ہوتا تب بھی میں اپنی سلامتی کی خاطر یہ راز کسی اور کو کیسے بتا سکتا تھا۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ جیل سے فرار ہونا چاہتے ہو؟ وہ قتل مجھ سے ارادتاً نہیں ہوا، میں اس کے ہاتھ سے چاقو چھیننا چاہتا تھا۔ اگر طیارہ نیچے نہ اترتا تو یہ حادثہ کبھی پیش نہ آتا۔ یوں بھی اپنی جان کی حفاظت کا عذر موجود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اپیل میں عدالت بالا مجھے رہا کر دے گی۔ میں بھاگ کر اپنی آزادی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، مگر دوسری طرف یہ پریشانی بھی ہے کہ مجھے بہرحال اس نمبر پر فون کرنا ہے،
ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص میرا دشمن بن جائے یا پھر آمدنی کا یہ ذریعہ ہی ہاتھ سے جاتا رہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ تم ایک بین الاقوامی اسمگلر گروہ کے اعلی کار بن گئے ہو، جبران نے سوچتے ہوئے کہا۔ جلد یا بدیر یہ لوگ پکڑے جائیں گے۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ تمہیں ان کے بارے میں کوئی خاص بات معلوم نہیں ہے، اس لیے اگر تم اس شہر سے کہیں اور چلے جاؤ تو مجھے امید نہیں کہ وہ تمہارے پیچھے پڑیں گے، کیونکہ وہ بہرحال یہ بھی جانتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو پھنسوائے بغیر ان کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے۔ اب تک تم نے 25-30 ہزار روپیہ ضرور جمع کر لیا ہوگا۔ وہ کسی چھوٹے سے شہر میں نئے سرے سے کاروبار شروع کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ جہاں تک تمہاری موجودہ مشکل کا تعلق ہے، تمہیں اس سے نکالنے کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ اکبر کچھ دیر تک خاموشی سے سوچتا رہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بولا، لیکن آپ حکومت کے ایک ذمہ دار افسر ہیں، میری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، جبران مسکرایا۔ میری خدمات عارضی طور پر اس شخص نے تمہاری تلاش کے لیے حاصل کی تھی جسے تم فون کیا کرتے تھے۔ پھر آپ کون ہیں؟ اکبر نے حیرت سے پوچھا۔ میرا نام جبران ہے۔ جبران؟ اکبر چونکا۔ وہ جبران تو نہیں جو… میری بات غور سے سنو۔ جبران نے اسے فکرہ مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا۔ کل قربان بیگ تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں ڈاکٹر کو دکھانے کے بہانے جیل سے باہر لے جائے گا۔ اس کا منصوبہ جو کچھ بھی ہو، میں اس کے استقبال کے لیے موجود رہوں گا۔ تم موقع پاتے ہی بھاگ نکلو گے۔ راستے میں کسی فون بوتھ پر رک کر اس نمبر پر فون بھی کر دینا اور اس کے بعد سیدھے جیل واپس آنا۔ جیلر نثار احمد کو تمام حالات بتا دینا۔ کہہ دینا کہ جب قربان بیگ نے تمہیں جیل سے باہر لے جا کر جان سے مارنے کی کوشش کی تو تم اس سے بچ کر نکل آئے۔ میرا ذکر درمیان میں مت لانا۔ مجھے یقین ہے کہ قربان بیگ کی گرفتاری کے بعد اس کارنامے کے انعام میں تمہیں بغیر اپیل کے ہی رہا کر دیا جائے گا۔ دوسرے دن 9 تاریخ تھی۔ جبران 11 بجے کے قریب یونیک ٹریڈرز کے آفس پہنچ گیا۔ اس مرتبہ اس نے سردار علی کے کمرے تک پہنچنے کے لیے سیکرٹری کا رابطہ ضروری نہیں سمجھا، سیدھا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے توقع ہے کہ اب تک تمہارے آدمیوں نے یہ اطلاع پہنچا دی ہوگی کہ میں تمہارے مطلوبہ آدمی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اس نے بڑے آرام سے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے خبر مل چکی ہے، سردار علی نے میز کی ایک دراز سے بھاری سا لفافہ نکال کر جبران کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا۔ تم نے بڑی ذہانت سے کام لیا۔ بھلا کسے خیال آ سکتا تھا کہ اکبر بیگم قربان کے روپ میں چھپا بیٹھا ہوگا۔ یہ رہا تمہارا باقی معاوضہ، لیکن اگر تم چاہو تو میں 10,000 ماہانہ پر مستقل طور پر تمہاری خدمات حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تم جیسے ہوشیار اور ذہین آدمی کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ شکریہ۔ جبران نے پیکٹ اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ مگر میں کسی کا پابند ہونا گوارا نہیں کرتا۔ تمہاری مرضی۔ سردار علی نے کندھے اچکائے۔ 10,000 کی آمدنی کم نہیں ہوتی۔ تم 10,000 کی بات کر رہے ہو؟ جبران مسکرایا۔ مجھے اسی کیس سے کئی لاکھ آمدنی ہونے کی توقع ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم نے رازداری سے کام نہ لیا ہوتا تو شاید میں اس معاملے پر سر نہ کھپاتا، لیکن تمہاری خاموشی نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر ایک تم جیسے آدمی کو اکبر سے ایسی کیا دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے 25,000 خرچ کرنے پر آمادہ ہو۔ پھر کچھ سمجھ میں آیا؟ کیوں نہیں، کل شام میں نے 3-4 گھنٹے کا وقت نیشنل ایئر لائنز کے ہیڈ آفس میں مختلف لوگوں سے معلومات حاصل کرنے میں گزارا۔ میرے سوالات اس نوعیت کے نہیں تھے کہ انہیں جواب دینے میں تعامل ہوتا، خاص طور پر اس صورت میں جبکہ میں ایک ناول لکھ رہا ہوں جس میں ہوائی جہازوں کا ذکر ہے۔ تم ناول لکھ رہے ہو؟ تقریب کچھ تو بہرے ملاقات چاہیے، جبران نے سگریٹ سلگاتے ہوئے جواب دیا۔ بہرحال مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ جو طیارے بیرون ملکوں کی پرواز پر جاتے ہیں، ایک خاص مدت گزرنے کے بعد
انہیں تفصیلی چیکنگ اور ضروری مرمت یا اوور ہالنگ کے بعد امتحانی طور پر 1-2 ملکی پروازوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور پھر بیرونی ملکوں کے لیے اڑنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ بہت کچھ، جبران معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ اگر نیشنل ایئر لائنز کے ہیڈ کوارٹر میں میرا کوئی آدمی ہو اور مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اب فلاں فلائٹ کے بعد طیارہ چیکنگ کے لیے روکا جانے والا ہے، تو میں اپنے کسی کارکن کو اس سے قبل والی پرواز پر کسی ملک کے شہر روانہ کر دوں گا۔ وہاں میرا ایک اور کارکن اس شخص کو کوئی قیمتی چیز مثلاً ہیرے دے گا۔ وہ شخص اس آخری فلائٹ سے واپس آتے ہوئے ہیروں کا چھوٹا سا پیکٹ طیارے کی کسی نشست میں چھپا دے گا تاکہ کسٹم والوں کا کوئی خطرہ نہ رہے۔ پھر جب وہ طیارہ چیکنگ کے بعد کسی ملک کی پرواز پر روانہ ہوگا تو ہیڈ کوارٹر کے اسی آدمی کے ذریعے مجھے اس کی اطلاع بھی مل جائے گی۔ میرا ایک اور کارکن اس فلائٹ میں وہی سیٹ بک کرائے گا اور یہ کام بھی بآسانی ہو سکتا ہے جس میں ہیرو کا پیکٹ پوشیدہ ہے، اور پرواز کے دوران بڑی آسانی سے پیکٹ حاصل کر کے طیارے کی اگلی منزل پر اتر جائے گا۔ ملکی پروازوں میں مسافروں کی تلاشی نہیں لی جاتی۔ اس طرح میں ایک بھاری رقم کے ہیرے یا ایسی کوئی اور قیمتی چیز اسمگل کر کے لانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تم واقعی ناول لکھنے لگو تو بہت کامیاب رہو گے، سردار علی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہارا دماغ بے تکی باتیں سوچنے میں لاجواب معلوم ہوتا ہے۔ سنتے جاؤ، جبران نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہاں تک سوچنے کے بعد میں نے اکبر کے معاملے پر غور کیا۔ وہ ایمسٹرڈیم سے آ رہا تھا، چنانچہ ہیروں کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس فلائٹ کا نمبر 207 تھا۔ میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ واقعی کل 10 تاریخ کو فلائٹ نمبر 207 فیض آباد سے بڈنور روانہ ہو رہی ہے۔ اس کی گزشتہ بیرونی پروازوں کے مسافروں کی فہرست یا ان کے سیٹ نمبر معلوم کرنا بھی کوئی خاص دشوار مسئلہ ثابت نہیں ہوا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ قسمت آزمائی میں کیا نقصان ہے۔ اگر سیٹ نمبر 34 سے ہیرو کا پیکٹ مل جاتا ہے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ سردار علی بڑھتے ہوئے غصے کو دبانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، اگرچہ اس کے پھولے ہوئے چہرے پر سرخی بڑھتی جا رہی تھی، مگر جب وہ بولا تو آواز بالکل سپاٹ تھی۔ تم احمق ہو۔ اکبر کو اس پرواز سے سفر کیے 3-4 ماہ گزر چکے ہیں، اور اس درمیان یہ فلائٹ 2-3 ملکی پروازوں پر روانہ ہو چکی ہے۔ اگر تمہارا خیال درست بھی ہو تب بھی وہ پیکٹ اب تک کیسے موجود رہ سکتا ہے؟ جب تک اکبر سیٹ نمبر نہ بتائے کوئی اس پیکٹ کو نہیں نکال سکتا، جبران نے جواب دیا۔ تمہیں اکبر کی تلاش اسی لیے تو تھی۔ مجھے امید ہے کہ اس نے واپس جیل جانے سے پہلے اتنی مہلت ضرور نکال لی ہوگی کہ تمہیں کسی خاص نمبر پر فون کر کے سیٹ نمبر سے مطلع کر سکے۔ تم اپنا وقت بھی ضائع کرو گے اور روپیہ بھی، سردار علی نے بظاہر بڑی لاپرواہی سے کہا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ مجھے اکبر کی تلاش کسی دوسرے ہی مقصد سے تھی۔ ممکن ہے؟ جبران کھڑا ہو گیا۔ بہرحال میں کل ٹھیک 1 بجے دن یہاں سے بڈنور روانہ ہو رہا ہوں۔ وہ دروازے تک پہنچ کر رکا۔ سیٹ نمبر 34 بک کرانے کی کوشش مت کرنا، وہ میں نے پہلے ہی ریزرو کرا لی ہے۔ خدا حافظ۔ جبران ابھی بیرونی آفس سے نکلا ہی تھا کہ سردار علی کی سیکرٹری تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ نے اسے اتنی آسانی سے نکل جانے دیا؟ وہ بولی۔ میں انٹرکام پر تمام گفتگو سن چکی ہوں۔ اسے روکنے کی کوشش نامناسب ہوتی، سردار علی نے جواب دیا۔ اس طرح اسے یقین ہو جاتا کہ اس کے اندازے بالکل درست ہیں۔ اب تو اس بات کا کسی حد تک امکان ہے کہ وہ میرے رویے کو دیکھ کر یہ سفر ہی نہ کرے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہ 3 لاکھ کے ہیرے لے کر اڑ جائے گا۔ نہیں، میں نے اس کا علاج بھی سوچ لیا ہے، سردار علی نے اطمینان سے کہا۔ تم ابھی ایئرپورٹ فون کر کے فلائٹ نمبر 207 پر 2 سیٹیں بک کروا لو، پھر دلاور اور رمضان کو ہدایت کر دو کہ انہیں اسی طیارے سے بڈنور تک جانا ہے۔ انہیں جبران کا فوٹو دکھا دینا۔ جبران میک اپ کا ماہر ہے، ممکن ہے وہ کوئی ایسا بہروپ اختیار کر کے آئے کہ اسے شناخت کرنا مشکل ہو، اس لیے وہ سیٹ نمبر 34 پر نگاہ رکھے۔ اس سیٹ پر بیٹھا ہوا جو بھی مسافر
बुडनूर या किसी और हवाई अड्डे पर उतरे, वो उसे पकड़कर मेरे पास ले आएं। मैं देखता हूँ कि वो जिब्रान का बच्चा किस तरह हीरे ले जाने में कामयाब होता है। फ़्लाइट नंबर 260 ठीक वक्त पर बुडनूर पहुँच गई। मुसाफिर बाहर निकले तो उनमें से एक कुबड़ा आदमी भी था जिसने कीमती सूट जेब तन कर रखा था। बज़ाहिर वो कुछ घबराया हुआ सा नज़र आ रहा था। उसके पास एक सफरी बैग भी था जिसे कंधे पर लटकाने या हाथ में पकड़ने की बजाय उसने बगल में दबा रखा था। वो बार बार यूं चारों तरफ देखने लगता जैसे या तो उसे किसी की तलाश हो या फिर वो किसी की नज़रों से छुपना चाहता हो। सरदार अली के कारकुन दिलावर और रमज़ान जो तमाम रास्ते उस पर निगाह रखे हुए आए थे, उनके अलावा एक उम्र रसीदा शख्स भी था जो बज़ाहिर उन तीनों से गैर मुतालिक था, मगर गाहे बगाहे उसकी दुस्तीदा नज़रें कभी कुबड़े की जानिब और कभी दिलावर और रमज़ान की तरफ उड़ जाती थीं। कुबड़ा अभी एयरपोर्ट से बाहर ही निकला था कि दिलावर और रमज़ान ने आगे बढ़कर उसे दाएं बाएं से घेर लिया। मेरी जेब में रिवॉल्वर रखा है जिसकी नाल तुम्हारी जानिब उठी हुई है, दिलावर ने दबे हुए लहजे में कहा। चुपचाप हमारे साथ चले आओ वरना हम नताइज की परवाह किए बगैर गोली चला देंगे। मगर मेरा कसूर, कुबड़ा खौफजदा अंदाज में हकलाया। यह हम कुछ नहीं जानते, रमज़ान बोला। बॉस का हुक्म है कि तुम्हें जहाज़ से उतरते ही बाहिफाजत उनके पास पहुंचा दिया जाए। बॉस? कौन? तुम अच्छी तरह जानते हो जिब्रान कि बॉस से हमारी मुराद किससे है। जिब्रान? कुबड़े ने चौंक कर दिलावर की तरफ देखा। मगर मेरा नाम जिब्रान नहीं है, ये सब कुछ तुम बॉस से कहना। दिलावर ने एक टैक्सी में पहले कुबड़े को बिठाया और फिर खुद उसके साथ बैठ गया। रमज़ान ने अगली सीट पर बैठते हुए ड्राइवर को रेलवे स्टेशन चलने की हिदायत की। उमर रसीदा मुसाफिर जो एयरपोर्ट के गेट पर यह तमाशा देख रहा था, मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए एक जानिब रवाना हो गया। सरदार अली को दिलावर ने ट्रंक कॉल के ज़रिए अपनी मुहिम की कामयाबी की इतला दे दी थी और वह इस वक्त बड़ी बेताबी के साथ इन तीनों की आमद का मुंतज़िर था। ठीक 10 बजे उसके दफ्तर का दरवाज़ा खुला और दिलावर और रमज़ान कुबड़े को तकरीबन धकेलते हुए अंदर दाखिल हुए। ये लीजिए बॉस, आपका शिकार, दिलावर फ़ख्रिया लहजे में बोला। सेक्रेटरी साहिबा ने तो हमें जिब्रान से डराने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, मगर यह आदमी तो बिल्कुल चूहा साबित हुआ। सरदार अली बड़े गौर से कुबड़े की तरफ देख रहा था। भेस तो तुमने खूब बदला है जिब्रान, उसने कहा, मगर तुमने देख लिया कि अपनी तमाम तर चालाकी और सहानत के बावजूद तुम मेरे हाथ से बचकर नहीं निकल सके। बहरहाल मेरी पेशकश अब भी मौजूद है, वो पैकेट मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें अब भी 10,000 रुपया महानत देने को तैयार हूँ। कौन सा पैकेट जनाब? कुबड़ा बहुत हैरान था। वही जो तुमने सीट नंबर 34 से निकाला है। मैं सीट नंबर 34 पर बैठा ज़रूर था, मगर मैंने वहाँ से कोई पैकेट नहीं निकाला। तुम झूठ बोल रहे हो, सरदार अली आंखें निकालते हुए बोला और दिलावर की तरफ घूमा। तुमने इसके बैग की तलाशी ली थी? जी नहीं, हमें ऐसी कोई हिदायत नहीं थी। तो अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बैग खोलकर इसकी तलाशी लो। दिलावर ने जल्दी से कुबड़े की बगल में दबा हुआ सफरी बैग एक झटके से छीनकर उसकी जिप खोल दी। फिर उसकी तमाम चीज़ें सरदार अली के सामने मेज़ पर उलट दीं। एक सिगरेट केस, एक लाइटर, 2-3 किताबों और एक रुमाल के अलावा बैग में कोई शय नहीं थी। ख़ास तौर पर कोई पैकेट तो हरगिज़ नहीं था। अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद सरदार अली गुस्से में खोलते हुए दिलावर की जानिब मुतवज्जा हुआ। तुमने ज़रूर रास्ते में गफलत बरती होगी, वो धाड़ा, और इसने मौका पाकर पैकेट किसी के हवाले कर दिया। हरगिज़ नहीं बॉस, ये तैयारी में सवार होने के बाद से अब तक हमारी नज़रों के सामने रहा है, दिलावर जल्दी से बोला। फिर पैकेट कहाँ गया? मैं कह रहा हूँ जनाब कि मेरे पास कोई पैकेट नहीं था। कुबड़े ने सरदार अली के गुस्से से डरकर हाथ जोड़ दिए। और न मेरा नाम जिब्रान है, मैं तो एक फ़कीर हूँ और कैफ़े गुलजार के पास वाली गली में भीख मांगकर अपना पेट पालता हूँ। कल एक साहब ने मुझे 100 रुपये दिए और ये सूट देकर हवाई जहाज़ पर सवार करा दिया। उन्होंने कहा था कि चूँकि मुझे हवाई जहाज़ में बैठने का बहुत शौक़ है, इसलिए वो मेरा शौक़ पूरा करना चाहते हैं। बुडनूर उतरकर मैं रेल से वापस चला हूँ।
सरदार अली हैरत के आलम में कुबड़े को घूर ही रहा था कि मेज़ पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने नागवारी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हेलो, वो बोला। कौन है? तुम्हारा मुखलिस जिब्रान, आवाज़ आई। मुझे उम्मीद है कि अब तक तुमने उस बेगुनाह कुबड़े की हकीकत जानकर उसे छोड़ दिया होगा। सरदार अली के मुंह से गहरी सांस निकल गई। साफ जाहिर था कि वो इस बाजी में जिब्रान से हार गया था। तो मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा चालाक हो जिब्रान, वो संभल कर बोला। क्या तुम पैकेट पाने में कामयाब हो गए? जाहिर है, मगर किस तरह? सीट नंबर 34 पर वो कुबड़ा बैठा था और मेरे आदमी कसम खाते हैं कि यही तुम्हारी गलती थी सरदार अली। जिब्रान ने बात काट दी। ज़रा याद करके बताओ कि अकबर ने तुम्हें फ़ोन पर किस सीट का नंबर बताया था? 34। सरदार अली कहते कहते रुक गया। अब समझे? जिब्रान चहका। अकबर ने सीट नंबर 34 नहीं 43 पर सफ़र किया था। पैकेट इसी में पोशीदा था। नंबर 34 मैंने अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल किया था। जाहिर है कि तुमने मेरे जाते ही अपनी सेक्रेटरी या अपने आदमियों को हिदायत जारी की होंगी और उस वक्त तुम्हारे जहन में मेरा बताया हुआ नंबर ताज़ा था। मुझे उम्मीद है कि इस वजाहत के बाद तुम्हारे लिए ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि उस वक्त जबकि तुम्हारे आदमी सीट नंबर 34 और उसके मुसाफिर की तरफ मुतवज्जा थे, मैं सीट नंबर 43 पर बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। सरदार अली ने फिर एक ठंडी सांस भरी। तुम जीत गए जिब्रान, उसने शकस्त खुर्दा लहजे में कहा। वो पैकेट मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हें उसके लिए 50,000 रुपया तक दे सकता हूँ।